अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हफ्ते इखलास में। नाज़रीन, जैसे कि रमज़ान का महीना है, बहुत सारे मुरीदीन और शागिर्दों ने, स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे दोस्त अहबाब ने भी रमज़ान के वज़ाइफ के बारे में मुझसे सवाल किया कि रमज़ान के वज़ाइफ के बारे में कुछ बताएं। देखिए, असल में क्या होता है कि कुछ वज़ाइफ जो हैं वो पर्टिकुलर उन महीनों में किए जाते हैं। जैसे कि रजब में कुछ किए जाते हैं, शाबान में कुछ किए जाते हैं, ज़िलहिज्जा में कुछ किए जाते हैं, मुहर्रम में कुछ किए जाते हैं। कुछ वज़ाइफ हैं उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ ताल्लुक़ होता है उस महीने से, उस महीनों की बरक़ात से, उन पर्टिकुलर वज़ाइफ के कुछ ताल्लुक़ होते हैं। बट रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसके अंदर हर अमल की, हर आयत की, हर सूरत की ज़कात दी जाती है, दी जा सकती है और दी जाती है। मल्टीप्लाई होता है इसके फ्यूज़ व बरक़ात की वजह से। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि ये एक बार सुभान अल्लाह कहने से इतने हज़ार बार सवाब मिलेगा, मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह इस महीने में ये खुसूसियत है इस महीने की, इस महीने में हर वजीफ़ा इस महीने में किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे बुज़ुर्गों के अपने अपने वज़ाइफ हैं, मशाइख हैं, मश्क़ हैं। देखिए, सबसे पहली बात, वज़ाइफ जब हम करते हैं तो थोड़ी बात वज़ाइफ के ऊपर कर लें। कभी भी ख़ासकर हमारे सिलसिले में काफ़िला इखलास के जो भी मेंबरान हैं, इनके लिए देखिए दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें वज़ाइफ करते वक्त। एक, हम परहेज़ इसलिए करते हैं ताकि हम नफ्स को कंट्रोल कर सकें, नफ्स को पाक कर सकें। और ज़िक्र व अस्कार की नीयत हमें यह करनी चाहिए कि बस अल्लाह को राज़ी करनी है, इबादत जानकर करें, दुनियाई चीज़ें उसके अंदर ऐड ना करें कि मेरी शादी हो जाए, कारोबार में तरक्की हो जाए, बीमार हैं तो शिफाए कामिला मिल जाए। देखिए, क्रोसिन टैबलेट, पैरासीटामोल जिसे कहते हैं, नेचुरली अगर आप पैरासीटामोल खाएंगे तो आपका टेम्परेचर डाउन होगा ही होगा। आप जब वो पर्टिकुलर वजीफ़ा कर रहे हैं या कोई सूरत पढ़ रहे हैं या कोई जिक्र कर रहे हैं या कोई छिल्लाकशी कर रहे हैं, उसका जो असर होना है वो होके ही रहेगा। साथ ही साथ आप अपनी नीयत को अगर चेंज करते हैं तो इसके अंदर आपको और अजर मिलेगा और इसके फ्यूज़ और बरक़ात भी बढ़ जाएंगे। मतलब आप एक पर्टिकुलर एंटाइटी, एक पर्टिकुलर मखलूक को आप तलब कर रहे हैं, उससे तलब कर रहे हैं या उसको तलब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर कोई भी छिल्लाकशी करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी इसमें इलाही अगर पढ़ते हैं, कोई भी सिफाती नाम हो, इसमें ज़ात हो या जो भी हो, तो इसके अंदर असल में अगर आप इसको इबादत समझ के करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, यानी सिंपल सी बात है। पहली बात तो परहेज़ आप इसलिए करते हैं ताकि आपकी नफ्स को कंट्रोल कर सकें, गुनाहों से बच सकें, नफ्स को मारें, नफ्स को झंझोड़े। परहेज़ इसके लिए होता है। और इबादत जो होती है ये सिर्फ खालिस और खालिस, ना कोई मुवक्किल की नीयत, ना ही कोई दुनियाई गर्ज हो, कुछ भी ना हो, बस सीधा सीधा अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हुज्जत से भी बच जाते हैं, नुकसान से भी बच जाते हैं और फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए, एक बात है, ये बात बहुत बड़ी है लेकिन इसको मैं तफसील में समझाने के लिए मुझे बहुत लंबा वक्त लगेगा। ये जो भी होता है ना, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके जो असर और जो फ्यूज़ और बरक़ात हैं, ये आपकी नीयत, आपकी तवज्जो, आपके तसव्वुर पे डिपेंड करती है। आप अगर नीयत कर रहे हैं, तसव्वुर करके पढ़ रहे हैं, मुझे फ़लाना मुवक्किल हासिल करना है, फ़लानी चीज़ हासिल करना है, ये करना है, वो चीज़ें वहाँ पर आपके तसव्वुर से, आपके यकीन से बनना शुरू हो जाती हैं। सारा जो कमाल है ये आपका यकीन, आपका तसव्वुर, आपकी तवज्जो का कमाल है। ये पूरे का पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनिल तक़वीम, जो अल्लाह ताला बोल रहा है, ये सिस्टम एक्चुअली इंटरनल है, इटरनल है। आपकी तवज्जो, आपका यकीन, आपका तसव्वुर वो चीज़ बना देता है। इसके लिए सबसे पहले जब भी हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि हम टूल्स, एमुनिशन जमा कर रहे हैं किसी जंग के लिए, गन जमा कर रहे हैं, गोलियां जमा कर रहे हैं, बंदूकें जमा कर रहे हैं, तलवार जमा कर रहे हैं,
فلانی چیز گاڑیاں وغیرہ سب جمع کریں، لیکن آپ کے اندر اگر کیپیسٹی نہیں ہے اس کو اٹھانے کی، اس کو چلانے کی، تو پھر اتنا جمع کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو ویری سمپل، پہلے اپنی نظر کو پاک، زبان کو پاک، کان کو پاک، دل کو پاک، اس ساری چیزوں کو پاک کریں. تصور، خشوع و خضوع، توجہ، یہ چیزیں فوکس کرنا پیدا کریں، ویژولائزیشن کرنا پیدا کریں، حاضر حال پریزنٹ مائنڈ ہونا کی کوشش کریں. دی اینڈ آف دی ڈے دا ہول گیم از آف یور کانشیس لیول. آپ جتنا اپنے کانشیس لیول کو بڑھائیں گے، جتنا آپ کانشیس رہیں گے، جیسے کہ ہم اب انکانشیس ہیں، ایبسنٹ مائنڈیڈ جس کو کہتے ہیں، ایبسنٹ مائنڈیڈ ہے، اس کے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے اتنا محنت کریں. قافلہ اخلاص کا باقاعدہ ایک پروٹوکول ہے، پروٹوکول کے اندر جس طرح حبس دم بتایا گیا ہے، نقطہ بینی بتائی گئی ہے، مراقبہ بتایا گیا ہے، سورہ اخلاص کی ریاضت ہے، استغفار ہے، درود ہے، ان چیزوں پہ پریکٹس کر کے اپنی توجہ کو اسٹرانگ کریں. آدمی جب توجہ کو اسٹرانگ کر لیتا ہے، حاضر حال ہوتا ہے، زبردست فوکس ہو جاتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر. یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، یقین کا بنانا بہت ضروری ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو سامنے والا ہمارے پر یقین نہیں کرے. یقین کا ہونا بہت ضروری ہے. یقین، پریزنٹ مائنڈ، بالکل خشوع، فوکس، تصور، امیجنیشن، ویژولائزیشن، یہ ساری چیزوں کو پکا کرنا اہم ہے. اسی کے لیے ساری پریکٹسز دی جاتی ہیں. تصوف میں بھی جب بھی ہم کسی بھی مشائخ کے پاس جاتے ہیں، پہلے تو اذکار دیتے ہیں، اذکار کے بعد میں بھی اگر مرید فوکس نہیں کر پا رہا ہے، توجہ نہیں کر پا رہا ہے، حاضر حال نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کو کچھ اشغال دیتے ہیں. نقطہ بینی ہے، شمع بینی ہے، یا پھر آپ شیشہ بینی کہہ لیں، پھر یا حبس دم کہہ لیں. یہ ساری پریکٹسز کیوں دی جاتی ہیں؟ پریکٹسز اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا مراقبہ پکا ہو. مراقبے کو پکا کرنے کے لیے ساری پریکٹسز دی جاتی ہیں. ذکر و اذکار کے علاوہ جو پریکٹسز دی جاتی ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے تصور کو، توجہ کو، یقین کو پختہ کریں، اس کو سیدھا کریں. دوسری بات، جب بھی ہم کوئی چھلا کشی کرتے ہیں، پرہیز، اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے، کیونکہ جب تک ہم نفس کو پاک نہیں کریں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک اس کو ماریں گے نہیں، ہم کسی بھی فیلڈ میں کامیابی. یعنی سمپل سی چیز ہے، کانسنٹریٹ کرنا، فوکس کرنا، یہ سب ناممکن ہے اگر ہم نفس کو کنٹرول نہیں کریں گے. تو یہ دوسری چیز. تیسری چیز، ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دیکھیے کبیر داس جی جو ہیں، کبیر شاعر گزرے ہیں ہندی کے، بہت سارے شعر لکھے ہیں انہوں نے. دوہ کہتے ہیں اس کے، کبیر کے دوہ. تو کبیر کا ایک دوہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں، باتیں کبیر کی جو دوہ ہوتی تھی نا، بہت سمجھنے والی باتیں ہوتی تھیں. کہنے کے لیے تو وہ کچھ الفاظ ہوتے تھے، لیکن اس کی باطینی معنی کچھ الگ الگ نکلتے ہیں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں، چلتی چاکی دیکھ دیا کبیرہ روئے، یعنی دو پاٹن کے بیچ ثابت بچانا کوئی. چلتی چاکی، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے میں جو آٹا پیستے تھے نا، اس کے دو چکیاں ہوتی تھی پتھر کی. ایک نیچے ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک چکی ہوتی تھی پتھر کی، جس سے گھس کر کے آٹے کو، گیہوں کو پیسا جاتا تھا. کبیر کہتے ہیں کہ یہ جو دو چاکی ہے نا، چکی، یہ دو چکیوں کو چلتا ہوا دیکھ کر کے کبیر رو دیے، کیونکہ اس کے اندر جو آتا ہے نا وہ ثابت نہیں بچتا. اسی طرح ہے جنت کی آس اور جہنم کا ڈر، دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان. یہی دو چیزیں ہیں، دو چکی ہیں. جنت کی آس اور جہنم کے ڈر سے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ ثابت نہیں بچیں گے، ختم ہو جائیں گے. کبیر داس جی کے جو بیٹے تھے کمال داس، کبیر داس خود کہتے ہیں کہ کبیر داس آتے ہیں اور جو ان کے جو بیٹے تھے کمال داس وہ کامل ہیں. تو کمال داس کیا کہتے ہیں اس کی جواب میں، جب ان کے ابا یہ کہتے ہیں کہ چلتی چاکی دیکھ دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ ثابت بچانا کوئی. کمال داس جی کہتے ہیں، چاکی چاکی سب کہے، کیلی کہے نہ کوئی. دونوں چکیوں کے اوپر جو ایک ہینڈل ہوتا ہے نا،
ہینڈل دیکھا ہوگا آپ نے, اس کے اوپر ایک ہینڈل ہوتا ہے, لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے ہینڈل. تو ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ چاکی چاکی سب کہے, کیلی کہے نہ کوئی, جو کیلی سے لگا رہے بال نہ بیکا ہوئے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چاکی چاکی سب چکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور چاکی کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن کیلی یعنی اس کے اوپر جو مٹھی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. کمال داس جی کا کہنا یہ ہے, کیلی کی مثال دے کر, جہنم اور جنت کے چکر میں رہیں گے تو ثابت نہیں بچیں گے, پس جائیں گے. اس سے اچھا اگر اللہ کو لگ جائیں گے نا, کیلی, جو کیلی سے لگا رہے بال نہ بیکا ہوئے. جو کیلی سے لگا رہتا ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے کچھ دانے جو ہے نا, وہ جو لکڑی کی جو کیلی ہوتی ہے اس کے اطراف کچھ دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کا کچھ نہیں بگڑتا. جو چکی کے اندر گیا وہ گیا. جہنم کا ڈر, جنت کی آس, دنیا کی آس, دنیا کا ڈر. اس کے بیچ میں جب آئے گا تو وہ بچے گا نہیں, وہ پیسے گا ہی پیسے گا. لیکن اگر وہ کیلی سے لگا رہے گا تو وہ بچ جائے گا. یعنی اللہ سے اگر لگے رہیں گے, ہم جو بھی کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اس کے جو بھی فیوز و برکات ہمیں ملنا ہے وہ مل کے ہی رہیں گے. اللہ کے اوپر سیدھا چھوڑ دیں. اللہ جس سے چاہے جو چاہے وہ کام لے لے, یا وہ بغیر کسی کے بھی کام لے سکتا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے. ہم اسباب کو پکڑنے کی, اسباب کی کوشش میں, اسباب کے اس میں آ کر کے ہمارے اعمال کو ضائع نہ کریں, اس کو ختم نہ کریں. دیکھیے رمضان کا مہینہ اس لیے اذکار اور اشغال اور چھلا کشیوں کے لیے, زکاتیں ادا کرنے کے لیے, وظائف کے لیے کیوں بہتر کہا گیا ہے, کیونکہ اس میں آدمی اپنے لیے وقت اپنے جو دنیائی جو غرض ہے, جو چیزیں, اس کے لیے وقت نکالتا ہے. باقی 24 بزرگوں کا تو ایسا معمول رہا کہ کوئی بزرگ رجب سے ہی باقاعدہ آ کر کے غشہ نشین ہو جاتے تھے, معتکف ہو جاتے تھے. کوئی شعبان سے معتکف ہو جاتے تھے. خاص کر بڑے بڑے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ شعبان کی 19 پر ہی وہ معتکف ہو جاتے تھے, اور وہاں پر صرف اللہ کی طرف متوجہ, صرف اللہ کی طرف, صرف اللہ کی طرف ذکر و تلاوت, اذکار وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں, تو اس طرح معتکف ہو جاتے ہیں. یہ اسپیشل مہینہ ہے, یہاں پر عبادتوں کی اہمیت ہے. نعمتیں برستی ہیں, نعمتیں اترتی ہیں. یہاں پر دنیا کا خیال دماغ سے ہٹا کر کے صرف پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اس مہینے کے اندر وظائف کرنے کے برکات کچھ اور ہوتے ہیں. تو دیکھیے اصل میں رمضان کے مہینے میں کچھ خاص ایام ہیں, جیسے کہ رمضان کے شروع سے ہی کچھ خاص ایام ہیں. جیسے کہ رمضان کے پہلی شب, میں حالانکہ مس کر چکا, رمضان سے پہلے شعبان میں میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے یہ ویڈیو بنانے کے لیے. خاص کر آ کر کے آج کی جو ویڈیو ہے, بسم اللہ تحفۃ الدعا کے اندر ہم نے بسم اللہ کے بارے میں تھوڑی سی مختصر بات کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہماری ایک پلے لسٹ ہے تحفۃ الدعا, اس کے اندر ہم نے بسم اللہ کے بارے میں تھوڑی مختصر سے باتیں کی ہیں. لیکن اس کے اندر آ کر کے زکوٰۃ جو دینے, شاید میں نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ بتایا وہاں پہ, لیکن خصوصی کچھ زکاتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں دی جاتی ہیں. رمضان کے کچھ خصوصی ایام ہیں. رمضان کا پورا مہینہ پہلے سے لے کر آخر تک پورا مہینہ بابرکت کا ہے اور بہترین ہے. اس کے ہر دن ہر پل فیض و برکات سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایام ہیں جس کو اور بھی اسپیشل کہا جاتا ہے, جس طرح کے ایام ابیس کہتے ہیں, 13, 14 اور 15. اسی طرح رمضان کی 19, 20 اور 21. اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ. ان دنوں میں کچھ اسپیشل اذکار کیے جاتے ہیں, جن میں سے بسم اللہ کا بھی کچھ چھلا کشیاں کی جاتی ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں, جس میں 12 حرف پروناؤنس کرتے ہیں اور 7 حرف جو ہیں وہ پروناؤنس نہیں کرتے ہیں. مقرر اور غیر مقرر کہتے ہیں اس کو. مقرر یعنی اس کو لکھتے ہیں لیکن اس کو پروناؤنس نہیں کرتے ہیں. غیر مقرر یعنی اس کو پروناؤنس بھی کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف لام آتا ہے 2 جگہ پر, لیکن ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے ہیں, اس کو لیکن لکھتے ہیں. تو اسی طرح 19 حرف ہیں. علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی بھی اگر آپ آیت کا صدقہ ادا کر رہے ہیں یا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, کسی بھی آیت کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس حرف کو 1000 مرتبہ, اس آیت کے ایک حرف کو 1000 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے, منیمم. اسی طرح اگر آپ
ہمارے بزرگوں نے بھی اسی ترتیب سے آ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکاتوں کو کس طرح ادا کرنی چاہیے اس کی کچھ ترتیب بنائی ہے. دیکھیے یوم ابیز میں کم سے کم اگر کوئی کچھ زیادہ نہیں کر سکتا ہے، یوم ابیز یعنی 13، 14، 15 رمضان کی 13، 14 اور 15 کے دن ہر روز 4000 مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو 3 دن میں 12000 ختم ہو جاتی ہے. 12000 اور 12 میں 1 اور 2 آتے ہیں، اگر 1 اور 2 کو ہم ملا لیتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں 3، یعنی 3 دن کا چھلا. 3 دن کی چھلا کشی میں اگر ہم 4000 4000 4000 12000 3 دن میں اگر مکمل کر لیتے ہیں تو یہ بہترین زکوٰۃ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، جو آپ کو سارے سال کفایت کرے گی انشاءاللہ. اگر آپ اور زیادہ مشق کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہوگا آپ ایک دن میں 12000 کرنے کی کوشش کریں. 12 یعنی 13، 14 اور 15 12 12 12 یعنی 36,000 ٹائم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس اور ٹائم ہے، آپ کچھ مشق کر سکتے ہیں، آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، 19000 13 کو، 19000 14 کو، 19000 15 کو ادا کر دیں. اسی طرح ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ روزانہ 7000 مرتبہ 28 دن تک پڑھتے ہیں، جس کی عدد ہوتی ہے 1,96,000 1,96,000. اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے روزانہ 7000 28 دن تک، تو اس کے 1,96,000 اس کا کمپلیٹ عدد کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کی ایک خاصیت ہے، رمضان کے مہینے میں خاص کر کرایا جاتا ہے مریدین سے اور اسٹوڈنٹ سے. رمضان کے مہینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑا بہت مختصر میں نے بات کی ہے. تحفۃ دعا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہماری ویڈیو ہے، اس کے اوپر میں نے بہت ساری بات کی ہے. اس میں سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ معمول رہا ہے بزرگوں کے یہاں کہ جب بھی وہ اسٹوڈنٹس کو لیتے قلندری سلسلے میں تو معمول رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چہل قاف جب تک نہیں ملتا تب تک ان کو خلافت اجازت نہیں دیتی. قلندری اور مداری سلسلے میں، قلندری سلسلے میں سورہ اخلاص بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک کرتے نہیں ہیں جب تک آ کر کے اس کی اجازت نہیں جاتی. 40 دن کے اندر یا تو 12 لاکھ ختم کرنا پڑتا ہے یا تو 19 لاکھ ختم کرنا پڑتا ہے، آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پہلے جو چھلا کراتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو کراتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اگر پہلے نہیں کرایا ہو تو خلافت دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرواتے ہیں، ضرور کرواتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فیض و برکات بہت ہیں. کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوسرا نام یہ ہے کہ ہر تالے کی چابی ہے، کنجی ہے، ہر تالا اس سے کھول سکتے ہیں. اس کا چھلا کشی اس لیے کرائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاکہ آگے سکون سے وہ کام کر سکے، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور اس کے جو بھی دنیائی حاجات ہیں، کام ہیں وغیرہ ہیں، وہ آسانی سے ہو جائیں. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تونگری، خیر و برکت، بہت سارے فیض و برکات ہیں. دنیا کے معاملات میں پھنستا نہیں ہے، دنیا کے کوئی معاملے اس کے پھنستے نہیں ہیں. خاص کر رمضان کے مہینے میں اس کو کرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نور شب قدر اس کو حاصل ہوتا ہے. اس کی زکوٰۃ جیسے کہ 5 تاخراتیں آتی ہیں رمضان کے مہینے میں، ہر تاخرات میں اگر 19,000 بار پڑھ لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر معتکف ہو کر کے 10 دن کے لیے روزانہ 19,000 یعنی 10 دن تک 19,000 روزانہ اگر یہ پڑھ لے تو بزرگوں کا کہنا، ہمارے بزرگوں کا کہنا یقیناً اس کو شب قدر کا نور حاصل ہوگا. یا تو بشارت میں یہ اس کا نور دیکھے گا یا پھر ظاہر سے بھی دیکھ سکتا ہے، ڈیپینڈز اپان اس کی ویژولائزیشن، اس کی توجہ کس طرح ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نور شب قدر حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آخری عشرے میں یا تو روزانہ 19,000 بار یا تو پھر 12,000 بار. دیکھیے جب آپ معتکف ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے، ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ 10 دن معتکف ہو کر کے روزانہ 19,000 بار پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بھی ہو جائیں گے، سارے رکے ہوئے کام بھی آسان ہو جائیں گے. جب آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ تو آپ کو پتہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سینہ کھل جاتا ہے، زبان کھل جاتی ہے، الفاظ کا نزول ہونے لگتا ہے، رمز پیدا ہو جاتے ہیں.
علم اتنا وسیع ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر قسم کا علم، جس بھی قسم کے علم کی آپ جد و جہد میں ہیں، سینہ وسیع ہو جاتا ہے، زبان کی لغیت ختم ہو جاتی ہے، زبان ایک دم فاسٹ ہو جاتی ہے، آدمی ایک دم بہت بہترین انداز میں بات کرنے لگتا ہے، علم کھلنے لگتا ہے اس کے اوپر آسان زبان میں. بہت ساری چیزیں، بہت سارے پردے بھی ہٹ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کو صاف ستھری دکھائی دینے لگتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کریں کہ آخری عشرے میں متقف ہو کر کے روزانہ 19,000 بار اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.